आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आपसे थोड़ी देर कबल खबर आई है कि बरतानिया ने आज पाकिस्तान को अपनी कोरोना रेड लिस्ट से निकाल दिया है। कोरोना माहौल में सफरी पाबंदियों से मुतालिक इस रेड लिस्ट में पाकिस्तान 9 अप्रैल यानी तकरीबन 6 माह से शामिल था, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का बरतानिया आमद व रफ्त और सफ़र करना इंतहाई मुश्किलात का शिकार था। दसियों हज़ारों पाकिस्तानी बरतानवी ख़ानदान बरतानिया में फंस गए थे और यहाँ से हज़ारों पाकिस्तानी जिनको के जो स्टूडेंट्स थे या उनको दूसरे हवालों से बरतानिया जाना था, वो उनके लिए बरतानिया जाना इंतहाई मुश्किल हो गया था। ये पाकिस्तानियों का बड़ा एक अहम मसला था। 2 बार पिछले 2 रिव्यूज़ में पाकिस्तान को बरतानिया ने रेड लिस्ट में शामिल रखा था, जिसमें पाकिस्तानियों में बड़ा इस्तराब था। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल इस बात की तस्दीक की पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैं जानता हूँ कि पिछले 5 महीने लोगों के लिए कितने मुश्किल थे जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान करीबी रवाबित पर इन्हिसार करते हैं। यकीनन पाकिस्तान की रेड लिस्ट में शमूलियत से न सिर्फ मुल्क की इमेज ख़राब हो रहा था, बल्कि बरतानिया में मौजूद 11,70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नजात शहरी और उनसे वाबस्ता पाकिस्तान में अनगिनत ख़ानदानों को दुश्वारियों का सामना था। ख़ास तौर पर तालिब इल्म शदीद मुश्किलात का शिकार थे, क्योंकि पाकिस्तान समेत रेड लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों को बरतानिया आने पर 10 दिन क्वारंटीन करना पड़ता था, जिसका खर्चा 2285 पाउंड था, यानी तकरीबन 5,33,000, और इसके दौरान उनको किसी भी होटल में 10 दिन के लिए अमलन बंद कर दिया जाता था। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के मामले को साइंसी से ज़्यादा सियासी करार दिया जा रहा था, लेकिन जब ये मामला लंदन हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहाँ बरतानवी हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया था कि पाकिस्तान ने दिसंबर 2020 के बाद से जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा फराहम नहीं किया, इसलिए इसे रेड लिस्ट में डाला गया था। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म के बामनी ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट की कि बरतानिया सफ़र के मुंतज़िर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान में कोरोना के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार लोग राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। यकीनन ये पाकिस्तानियों के लिए जो कि बरतानिया में रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान सफ़र करना पड़ता है और वो लाखों ख़ानदान हैं, और फिर पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया जाने, जिनको पाकिस्तान से बरतानिया जाना है, उनके लिए बहुत ही इत्मीनान बख्श खबर है। इसकी मज़ीद तफसीलात लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ UK में अज़हर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब। गोया कि एक बहुत बड़ा मसला था जो कि अब ख़त्म हो गया है, और अब जो ये रिव्यू आया है, इसमें बज़ाहिर ये लगता है कि अब हुकूमत बरतानिया इस पूरे ट्रैफिक लाइट सिस्टम को ओवरहॉल करने जा रहा है, और ये शायद ये एम्बर लिस्ट वगैरह तो अब ख़त्म ही हो रही है। क्या इसकी ताज़ा तरीन मालूमात है? जी बिल्कुल साहब, अब से कुछ देर कबल यह ऐलान किया गया बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शेफ, जिनके मातहत यह इदारा है जो सफरी मामलात को देखता है, उन्होंने बरतानिया की जो रेड लिस्ट है सफरी के हवाले से, उसमें से पाकिस्तान समेत 8 ममालिक को निकाल दिया है, जिनमें टर्की और मालदीव भी शामिल थे। ये बड़ा एक क्रूशल डिसीजन था इन लाखों पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ पे मौजूद थे और जो स्टक हुए थे, और वो अपने फैमिलीज को मिलने जाना चाहते थे, लेकिन वापसी पे जो 10 दिन का होटल क्वारंटाइन थी जिसकी कॉस्ट 2250 थी, और जो नामसाद हालात थे उसकी वजह से अब क्या नया सिस्टम आया है? अब क्या नया सिस्टम आया है जो कि 4 अक्टूबर से जिस पे अमल दरामद होगा? सबसे पहले जो ये एम्बर लिस्ट में पाकिस्तान को लाया गया, इसका इतलाक 22 सितंबर सुबह 4 बजे इसके बाद आने वाले मुसाफिरों पर होगा, और 4 अक्टूबर से नया सिस्टम आ रहा है जिसमें एम्बर जो कंट्रीज हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। इस वक्त 3 दर्जे हैं, रेड, ग्रीन और एम्बर। अब जो होगा यहाँ नो गो कंट्रीज होंगी या गो कंट्रीज, यानी ग्रीन और रेड 2 कंट्रीज होंगी, और जो ग्रीन कंट्रीज से लोग आ रहे होंगे अगर वो डबल जैब्ड होंगे, जिनको डबल वैक्सीन लगी होगी, तो उनके लिए भी आइसोलेशन की जो सख्ती है वो कम कर दी जाएगी। और टेस्टिंग के हवाले से जो PCR टेस्ट करवाना पड़ता है किसी भी मुल्क से बरतानिया में आने के लिए, उसमें भी नरमी की जा रही है। उसके लिए लेटरल फ्लो टेस्ट या कोई और तरीकाकार निकाला जा रहा है। तो 4 अक्टूबर से ये एक बड़ा ओवरऑल होने जा रहा है, और इसकी डिटेल्स भी आज रात को या कल जारी कर दी जाएंगी। तो ये बरतानिया की सफरी जो मामलात है उस हवाले से पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी आज ये सुकून का दिन है, और इसके लिए खास तौर पर जो बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी थे जो रॉब पिछले दिनों पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो उन पे
اس کو دو ٹوک کہا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ بھی مجبور ہوا اور پاکستان نے جو ڈیٹا شیئر کیا پچھلے دنوں میں اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے میں مدد ملی. اس کے علاوہ یہاں پہ لوکل ایم پیز نے بھی کافی کمپین چلائی ہوئی تھی. تو ایک مجموعی کاوش، لیکن بڑی وجہ کہ پاکستان ایک اس وقت مجبوری بنا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جاوید ہمارے ساتھ لنڈن سے موجود ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت. پاکستان پیپلز پارٹی اب محدود سے محدود تر ہوتی جا رہی ہے. اندرون سندھ کی عملاً خالصتاً جماعت رہ گئی ہے. پنجاب میں اس کا وجود تحلیل ہو رہا ہے. کے پی میں آٹے کے نمک کے برابر. بلوچستان میں مکمل تحلیل ہو چکا ہے. کتنے پریشان ہے پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے، ہمیں بتائیں گے سینیٹر اعتزاز احسن چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہ پاکستان کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ سیاست میں پاکستان کی سیاست کی ایک بہت ہی حقیقی اور بہت ہی مضبوط قوت ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اب کہیں کھو گئی ہے. ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں وفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی. اس کی پریزنس چاروں صوبوں میں تھی اور اسے چاروں صوبوں کی زنجیر بھی کہا جاتا تھا. مگر آج ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی صرف سندھ کیا بلکہ اندرون سندھ تک محدود ہو رہی ہے. خاص طور پہ پنجاب میں تو بس نام کی پیپلز پارٹی بچی ہے. کے پی اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے. حالیہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی 212 نشستوں میں پیپلز پارٹی صرف 17 نشستیں جیت پائی ہیں، جن میں سے 15 سندھ اور 2 کے پی میں جیتی. پنجاب اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی والے ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے. پنجاب میں کینٹ الیکشن میں کاسٹ ہونے والے 5,12,000 سے زائد ووٹوں میں پیپلز پارٹی کو صرف 12,055 ووٹ ملے، یعنی پیپلز پارٹی کو صرف 2% ووٹ ملے. حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب کی 113 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے صرف 41 نشستوں پر امیدوار نامزد کیے تھے اور کوئی بھی جیلہ پنجاب سے کامیاب نہیں ہو سکا. پاکستان کی سیاست میں مانا جاتا ہے کہ پنجاب میں فتح سے اقتدار کی راہ ہموار ہوتی ہے، مگر پچھلے 3 سال کے دوران پنجاب میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی آمنے سامنے نظر آئے، جبکہ پیپلز پارٹی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. انتہائی تشویش کی بات یہ ہے کہ بعض الیکشنز میں تو پولنگ اسٹیشنز زیادہ تھے، پیپلز پارٹی کے ووٹرز کم تھے. اس پوری صورتحال پہ آج ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر اور بہت ہی معتبر سینئر رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان بھی رہے ہیں، جناب سینیٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کتنے فکر مند ہیں، آپ کو کتنا افسوس ہے آج جو پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت ہم دیکھتے ہیں جو کہ محدود سے محدود تر ہوتی چلی جا رہی ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، کیا آپ کے لیے تشویش کا باعث ہے؟ کامران صاحب، آج کا دن اور بات ہم اگر پھر میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں ہی کی کریں، وہ کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. اور میں آپ کے سوال پر آؤں گا، بالکل آؤں گا، یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی گریز کر رہا ہوں. لیکن یہ آج کا دن تو کرکٹ کے بارے میں جو زخم لگا ہے اور بڑا گہرا زخم لگا ہے جی، اور اس پہ سب تمام جماعتوں جی اعتزاز صاحب، اس پہ ہم نے پورا پروگرام بھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک موضوع ہے جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی اپنے پروگرام میں سیاست سے ہٹ کے اس کو جس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑے وسیع انداز میں دیکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کو تکلیف دینے کی جو ضرورت تھی وہ براہ راست اس موضوع کے ساتھ ہے. آپ بات کرنا چاہیں ضرور پلیز فرمائیے، لیکن پھر ہمیں اپنے سوال پہ انسسٹ کرنا پڑے گا. میں آپ کے سوال پہ آپ بے شک انسسٹ کیجئے، ضرور کروں گا. میں نے کہا گریز نہیں کر رہا ہوں، پر بڑا عجب لگتا ہے مجھے، اب خود عجیب لگتا ہے کہ میں کامران خان کے شو میں آیا ہوا ہوں اور بات صرف پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات کی آج کر رہا ہوں اور ان کا کون آگے ہے کون پیچھے ہے، جبکہ پاکستان کا ایک ہی کھیل میں ساری قوم دلچسپی لیتی ہے. اب ہاکی یہاں ختم ہو گئی، ریسلنگ کے کچھ مقابلے میں کچھ باعزت کام کر کے آ رہے ہیں، ایتھلیٹکس کہیں ہے نہیں، فٹ بال کہیں ہے نہیں. تو دنیا میں جو ساری کھیلیں مقبول ہیں، ٹینس میں کوئی ہمارا ہے نہیں. ایک احسام الحق ہیں، وہ کچھ خوشی دلا دیتے ہیں قوم کو. پر اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ مطلب کیوں ہوا. ٹھیک ہے، آپ پروگرام کریں گے، آپ کا تو ایک کتھارسس ہو جائے گا، آپ کسی اور حصے میں بات کر لیں گے اسی سے متعلق، لیکن میری تو بات نہیں ہو سکے گی نا.
میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کرکٹ کے معاملے میں، اب اس کو ساری جماعتیں مل کے سوچیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ میں ساری نمائندہ ہوتی ہیں جماعتیں، پارلیمنٹ کا ایک سیشن کر لیں، پارلیمنٹ کی سپورٹس کمیٹی کے سیشنز کریں اور اس میں سوچیں کہ اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کیا اس کا حکومت کو کیا اس کا تدارک کیا کیا کرنا چاہیے اس بارے میں. یہ تو کل برطانیہ کی ٹیم نے آنا ہے، آسٹریلیا کی ٹیم نے آنا تھا، ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آنا تھا، یہاں سے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہو کے گئی ہے. اور پھر اگر یہ جیسے لگتا ہے، اگر نہ بھی کوئی ہو تو لگتا ہے کہ جس طرح کسی نے کوئی پیچھے سے بٹن دبایا اور سوئچ آن آف کیا ہے کہ عین اس وقت جب اوپنرز کو یا کیپٹنز کو ٹاس کرنے کے لیے جانا پڑنا چاہیے تھا، اس وقت یہ سارا کچھ ہو گیا. بہرحال اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، میں دل کی بھڑاس اتنی نکالنا چاہتا تھا اور بھی نکال سکتا ہوں. بہت شکریہ سر، آنکھوں پہ جی پلیز. اور جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے خلاف بھی وہ انڈیا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا میرے خیال میں اب وزیر داخلہ کے ذہن میں، اور ٹھیک ہی ہوگا غالباً، اغلب یہی ہے. پر بہرحال میں پھر بھی آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. گو میں نے جیسے عرض کی، یہ پلیز میرا ضرور چلائیے گا، بڑا عجیب لگے گا لوگوں کو ضرور اتنا بڑا سانحہ ہو اور کوئی آ کے بات کرنا. اور آپ جتنے بڑے پروگرام پہ بات اور حصوں میں ضرور ہو گئی ہوگی، پر میں نہ کر سکوں تو وہ بڑا دکھ کی بات ہوگی. اور اس پہ قوم کو یکجا ہو کے سب سیاسی مخالفتوں کو بھلا کے اور پیچھے رکھ کے اور کوئی پالیسی بنانے کی، حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. جی ایسا صاحب، کیا میں سوال دہراؤں یا آپ پھر آپ اس پہ آئیں گے؟ پلیز آپ سوال اگر اجازت صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ یقیناً پاکستان کی سیاست کی ایک بھرپور بہت ہی روبسٹ حقیقت تھی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی آج کہیں کھوئی ہوئی نظر آتی ہے، محدود سے محدود تر ہوتی چلی جا رہی ہے. عملاً اس کا وجود اب جو ہے وہ اندرون سندھ تک رہ گیا ہے، اور تمام الیکشن نتائج جو چاہے کے پی کے ہوں، بلوچستان کے اور پنجاب میں تو بالکل صفایا ہو گیا ہے. آپ کتنی تشویش میں ہیں، کتنی آپ کو فکر ہے، کتنا آپ کو افسوس ہے؟ بہت فکر ہے، اور میں تو تقریباً 2 سال سے 3 سال سے ہر وقت یہ پروگرامز پہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں پنجاب پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور یہ پھر ظاہر ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اس جو صورتحال ہماری ہے اس پہ محنت کرنے کی. ہم تنظیم سازی نہیں کر سکے ہیں، اور وہ خود ہی ہم نے تنظیم تو توڑ دی، لیکن اس کی جگہ ضلعی اور یو سی لیول سے لے کے اپورڈ تنظیم ایک ایڈ ہاک سے ایک طریقے سے چل رہی ہے. وہ ہمیں بنانا ضروری ہے، بہت کام کرنا ضروری ہے. مگر اعجاز صاحب، کیا یہ اتنا سادہ معاملہ ہے؟ صرف یہ تنظیم سازی کا معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، تنظیم سازی کا صرف نہیں ہے، اس میں 2-3 اور بہت اہم باتیں ہیں. اور اس وقت ہمیں ایڈوانٹیج کی ہیں 2-3 باتیں، ہمیں ایڈوانٹیجز ہیں. اگر ہم یہ 2 سال بھی ان کو پورا کریں تو تشویش وی ول بی اے بگ پلیئر ان دی گیم. اور وہ 2-3 باتیں، ایک تو ہم یہ جس کو ویسے کہتے ہیں نا نیریٹو، میرا نیریٹو اور آپ کا نیریٹو، میرا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ، یہ بیانیہ کا لفظ غلط ہے. عموماً اس کی جگہ موقف ہی صرف ہونا چاہیے کہ نواز شریف کا موقف یہ ہے اور شہباز کا یہ موقف ہے. بٹ یہ بیانیہ بنا کے اس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. بخیر یہ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارا سارا فلسفہ ہے، اس فلسفے کو اور اس کو جو ماڈرن اس وقت کے فی زمانہ جو اس کی ریلیونس ہے، صرف 1970 میں اس کی ریلیونس یا 1986-88 میں اس کی ریلیونس جو تھی وہی نہیں. ہمیں دکھانا ہے کہ اس کی ریلیونس اور اس کی موزونیت کتنی زیادہ آج بھی ہے، اور ہم دکھا سکتے ہیں. ہمارے پاس میرے خیال میں ابھی بھی باقی لیڈرشپس میں سے بہترین لیڈرشپ ہمارے پاس ہے،
اور ہم ووٹر جو ہے مگر بڑی خوشی سے ان کو معاف کیجیے گا اعتزاز صاحب، معاف کیجیے گا، جو سب سے بہترین چیز دکھانے کی تو یہ ہے کہ 13 سال آپ نے سندھ میں حکمرانی کی ہے، آپ براہ راست پوری دنیا کے سامنے سندھ کا اپنا جو انداز حکمرانی ہے، جو نتائج ہیں جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ رکھیں۔ میرے نزدیک تو اس سے بڑھ کے تو کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کا۔ اور میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ جس طرح کی ڈیلیوریز پیپلز پارٹی نے سندھ میں کی ہے، کراچی میں کی ہے، ان تمام جگہوں پہ کی ہے، وہ عکاس ہے اس وقت جو ہم پورے پاکستان میں اس کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ سندھ میں جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو کرنے کی یا اس کو بہتر کرنے کی یا اس میں کوئی انقلابی بہتری لانے کی کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں کوئی اس طرف پذیرائی ہو پیپلز پارٹی کی؟ سندھ میں سندھ کی جانب پیپلز پارٹی کی ویسے توجہ زیادہ رہی ہے، اور پنجاب سے ذرا اگر پنجاب کو کسی حد تک کی طرف نظر نہیں پڑی اور یہاں محنت نہیں کم ہوئی ہے، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ کی طرف ہماری زیادہ چلی جاتی ہے، ادھر کو بھی نظر زیادہ لوٹ جاتی ہے۔ تو ہم کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرف ہمیں محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، پر میں سمجھتا ہوں، یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی لیڈرشپ اور جس طرح کے مسائل کو دو چار ہوں گے 2 سال میں، جب پارٹیاں الیکشنز کو جائیں گی، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف عمران خان ہوں گے۔ عمران خان کے لیے 2 بنیادی جو ہے مسائل، ان پر بات کرنا سب سے اہم ہے، اور وہ 2 بنیادی مسائل ایک مہنگائی اور ایک بے روزگاری ہے، اور مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ ان کے لیے یہ تو عمران خان کا مسئلہ ہے۔ وہ عمران خان دیکھیں گے بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کس بنیاد پہ ووٹ مانگے گی، پورا پاکستان ان کو جانچے گا نا کہ جہاں پہ 13 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے وہاں کی کوئی کارکردگی دکھائیے نا، وہاں پہ قابل رشک اگر آپ کی کارکردگی ہے تو آپ کو تو ویسے ہی آٹومیٹک ووٹ ملیں گے، آپ کے لیے تو لوگ قطاریں لگا کے ووٹ دیں گے، کیونکہ آپ دکھائیں کہ ہم نے دیکھے 13 سال میں جہاں ہماری حکمرانی تھی وہاں دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ عمران خان، میں آپ سے کوئی اس بات پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں، تو اب آپ کیا بات بار بار پوچھے جا رہے ہیں؟ میں جس طرف بات کر رہا ہوں کہ جب 3 جماعتیں 4 جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں جائیں گی، تو پھر صرف ہمارا ریکارڈ نہیں، ان دوسروں کا بھی ریکارڈ دیکھا جائے گا۔ اس وقت ووٹر یہ دیکھے گا، آپ میری بات پہ یقین کر لیجئے کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ میں کیا خلفشار ہوا، کیوں ہوا، اور میاں صاحب کیوں باہر بیٹھے رہے اور گئے کیوں یہاں سے، واپس کیوں نہیں آتے، بہت سارے سوال اٹھ رہے ہوں گے۔ سو الیکشن جب ووٹ پہ آئے گا اس پہ کچھ کافی اور بھی اوائل اس پر ہوں گے واضح، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ ہمیں سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، جہاں ہماری تو چلیے 2 سیٹیں آ گئی ہیں، وہاں بھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس لیڈرشپ زیادہ شائستہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جس قسم کی باتیں اور جس قسم کے مناظر مسلم لیگ نواز نے اور پی ٹی آئی نے دکھائے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ، وہ اور اس وقت آپ کو یاد آتی ہے پھر کہ شائستگی جو پیپلز پارٹی کی نسبتاً رہی ہے، اور جس انداز سے اور بہتر طور پہ بات کرتے ہیں ہمارے لیڈرز، ہماری لیڈرشپ، وہ میرا خیال ہے وہ بھی اس ووٹ کے، آئندہ ووٹ کے معاملے میں کام آئے گی۔ اس وقت گویا کہ آپ کو اب تک کے جو نتائج، آج کی جو کیفیت ہے، جو یہ ضمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں اور جو اب یہ کینٹ الیکشن کے نتیجے آئے پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، اوورآل آپ کی گفتگو میں مجھے کوئی شدید تشویش نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی ایک مضبوط جماعت ہے، اور یہ جب 2023 کے الیکشن ہوں گے تو اس کے پاس بڑا فائٹنگ چانس ہوگا۔
اور یہ کہ اس کو ووٹ ملے گا کیونکہ یہ ایک شائستہ جماعت ہے؟ یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بالکل تشویش ہے، مجھے بالکل اس بات پہ میں مضطرب ہوں، اور سب پیپلز پارٹی میں کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ وہ مطمئن ہے اس ووٹ کاؤنٹ کا جو یہ ان کے کنٹونمنٹ بورڈز کی الیکشن میں ہوا ہے۔ کوئی مطمئن نہیں ہے، کوئی اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، نہ میں کوئی مطمئن ہوں۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، میں تو 2-3 سال سے لگا ہوا ہوں کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، اور خصوصاً پنجاب میں، اور ہمیں کرنی پڑے گی، اور ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو لے کے۔ اور 2 سال میں جو الیکشن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ سامنے آ رہا ہے الیکشن۔ تو میں صرف اتنی آپ کی تسلی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کا احساس ہے، اور یہ بھی احساس ہے کہ یہ ہمارے لیے ووٹ کوئی، یہ جو کاؤنٹ ہوا ہے ووٹ کا، جو گنتی ہوئی ہے ووٹرز کی، اور جو نتائج نکلے ہیں، وہ ہمارے لیے بالکل اطمینان بخش نہیں ہے۔ اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گنجائش کی، اگر اس کو اطمینان بخش بنانے کے لیے آپ مجھے ایک چیز جو اسپیسیفک بتائیے، آپ نے کہا تنظیم سازی کی ضرورت ہے، آپ کے خیال میں اس بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ہم 2023 کے الیکشن میں الیکشن جیتنے کی ایک جستجو میں کے قریب ہوں گے اور ہم وہ جیت پائیں گے؟ وہ تو ہر پارٹی اور ہر فریق جو قدم رکھتا ہے سیاست کے میدان میں، اور بالخصوص انتخابات کے میدان میں، وہ یہی توقع کرتا ہے، اور ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ بیچ میں ہم انشاءاللہ 2 سال میں ہمیں محنت بھی کرنا پڑے گی، اور ہمیں اسی احساس کے تحت محنت کرنا پڑے گی۔ اور جو کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی معاملہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، اور ہمیں کوئی بغیر محنت کیے صرف اس لیے کہ زوال آ جائے گا نواز شریف پہ اور زوال آ جائے گا عمران خان پہ، ہم بہتر رہ جائیں گے، کوئی کہے گا اگر صرف اس وجہ سے ہی ہم بہتر رہیں گے، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہم بالکل مطمئن پارٹی کے کاڈر تک یہ ہے، اپر لیڈرشپ سے لے کر چیئرمین بلاول سے لے کر نیچے تک، اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں، اور ہم اس کے بعد کا ضرور تجزیہ کریں گے، اور ڈیپ تجزیہ کریں گے کہ ہماری شکست کے کیا وجوہات اور کیا کیا وجہ بنی ہے، اور اس کو کس طرح ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر، اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پاکستان کے پرامن عالمی امیج اور خطے میں کلیدی اسٹریٹجک کردار کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی ہے۔ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ افغانستان کی مخصوص صورتحال کے حوالے سے پاکستان اور مغرب کے درمیان تعلقات ناہموار ہیں۔ اسی پس منظر میں آج نیوزی لینڈ نے نامعلوم سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے یک طرفہ طور پہ اور بالکل اچانک پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز ختم کر دی اور دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ یہ بہت ہی اچانک اور ششدر کر دینے والی ڈیولپمنٹ ہوئی جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیم آج سے راولپنڈی میں 3 ون ڈے میچز اور 25 ستمبر سے لاہور میں 5 2020 میچز کے لیے تیار تھی اور یہاں موجود تھی، بلکہ آج دوپہر کو پہلے ون ڈے میچ کا ٹاس ہونے سے آدھا گھنٹے پہلے کیوی ٹیم کی مینجمنٹ کی جانب سے اچانک اعلان کیا گیا کہ انہیں سیکیورٹی الرٹ موصول ہوا ہے، اس لیے وہ دورہ پاکستان منسوخ کر رہے ہیں۔ اس اعلان کی اطلاع جب شنگھائی کانفرنس کے لیے تاجکستان میں موجود وزیراعظم عمران خان کو ہوئی تو انہوں نے فوراً نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی میسر ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے انہیں باور کیا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں شامل ہیں۔ ان کی رائے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تاہم نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے معذرت کے ساتھ دورہ منسوخ کرنے پر قائم رہنے پر اصرار کیا۔ دراصل اس دورے کی منسوخی کی ٹائمنگ جیسے میں نے عرض کیا بہت اہم ہے۔ ممکنہ طور پر یہ پاکستان کے پرامن امیج کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے یا کسی کو پاکستان کی تضحیک مطلوب تھی۔ اب خبریں یہ ہیں کہ اگلے ماہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان اور کراچی میں 2 T20 میچز بھی مشکوک دکھائی دے رہے ہیں۔
اس واقعے کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے صورتحال پر میڈیا سے کہا کہ تمام تر کوششوں اور یقین دہانیوں گارنٹی کے باوجود نیوزی لینڈ نے انکار کر دیا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دستانے پہنے ہاتھوں نے سازش کے ذریعے اس دورے کو منسوخ کروایا ہے۔ جو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں انہوں نے ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں سے بات چیت کی کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جب ان سے بات چیت کی گئی تو ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے ان کی سیکیورٹی پہ مامور تھی۔ پھر ہم نے ان کو اس بات پہ بھی راضی کرنے کی کوشش کی کہ بغیر تماشائیوں کے یہ میچ کھیلا جائے۔ جب اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے، وزیر اعظم صاحب نے نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے بات کی اور انہیں کہا کہ ہمارے ملک میں امن و امان بہترین ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کہا کہ تھریٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس قسم کی اطلاع ہے کہ جب ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ سو اس لیے انہوں نے یک طرفہ طور پر اپنا یہ دورہ جو ہے منسوخ کر دیا۔ کوئی ہمارے پاس کسی ادارے کے پاس کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ تھریٹ موصول ہوئی۔ اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ختم کیا گیا۔ یہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے سازش کی ہے۔ یہ 4 مہینوں سے انہوں نے سیکیورٹی ٹیم بھیجی تھی، سیکیورٹی ٹیم نے اس کا سارا اسٹڈی کیا اور ساری نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم نے اس کو پاس کیا۔ انگلینڈ کی ٹیم بھی انہی راستوں پہ سوچ رہی ہے اور انہی باتوں پر غور کر رہی ہے اور 24 یا 48 گھنٹے میں فیصلہ کرے گی۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، ہم ان کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلا شبہ نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم خود 4 ماہ سے پاکستان میں ہے اور اس نے اس عرصے میں کسی سیکیورٹی خطرے کی نشاندہی نہیں کی۔ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 19 سال بعد پچھلے ہفتے پاکستان آئی تھی۔ پاکستان نے انہیں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا اور اسٹیٹ لیول سیکیورٹی دی تھی۔ نیوزی لینڈ کے سابق کھلاڑی ڈینی موریسن اور گرانٹ ایلیٹ نے حالیہ PSL سیزن میں کمنٹری کے لیے اس سال جنوری سے مارچ تک پاکستان میں رہے تھے، جبکہ نیوزی لینڈ کے کولین مونرو نے اسلام آباد یونائٹڈ اور گیپٹل نے کراچی کنگز میں ان کی نمائندگی کی تھی، اور دونوں کیوی کھلاڑیز لاہور اور کراچی میں 14 PSL میچز کے دوران پاکستان میں موجود رہے تھے۔ آج ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ڈیرن سمی نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ نیوزی لینڈ کے دورے پاکستان کی منسوخی سے مایوس ہوئی۔ ڈیرن سمی کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان میں ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھا ہے۔ سری لنکن کرکٹر اینجلو پیریرا نے ٹویٹر پیغام میں پاکستان میں خوشگوار لمحات دنیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ 2 سال پہلے پاکستان کا دورہ کیا تھا، ہر لمحہ خود کو محفوظ اور ہر منٹ اس کا لطف اٹھایا تھا۔ پاکستان کے سابق کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ بدقسمتی اور صدمے کا مقام ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اتنی اچھی سیکیورٹی کے باوجود سیریز کھیلنے سے انکار کیا۔ PCB کے چیئرمین رمیز راجہ نے آج ٹویٹ کی کہ آج کا دن شائقین اور ہمارے کھلاڑیوں کے لیے بہت افسوسناک دن ہے۔ سیکیورٹی کی خدشات پر یک طرفہ فیصلہ بہت مایوس کن ہے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ نیوزی لینڈ کس دنیا میں رہ رہا ہے، نیوزی لینڈ ہمیں ICC میں دیکھ لے گا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے اپنی ٹویٹ پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر پیغام دیا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی ایجنٹس کی صلاحیتوں پر اور ساکھ پر بھروسہ ہے، وہ ہمارا فخر ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے آج کی پیش رفت پر مایوسی کا اظہار کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آج دورہ نیوزی لینڈ منسوخ ہونے سے پاکستان کو اسپانسرشپ اور ایڈورٹائزنگ کی مد میں $1 ارب یعنی تقریباً 160 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ آج نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ ہمیں الرٹ ملے ہیں، سیکیورٹی مینجمنٹ کو خطرات ہیں، جبکہ سیکیورٹی خطرے کی تفصیلات پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، گویا کہ پاکستان کی تصدیق مطلوب تھی۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ نیوزی لینڈ کی وہی سیکیورٹی مینجمنٹ ہے جس کی انٹیلیجنس ناکامی کی وجہ سے مارچ 2019 میں کرائسٹ چرچ کی مسجد میں دہشت گرد حملہ ہوا تھا اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی مسجد سے صرف 50 گز کے فاصلے پر تھے۔ کیونکہ اس معاملے کی اپنی اہمیت ہے، سیکیورٹی اہمیت ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہماری اس خطے میں، اسی لیے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک امور کے ماہر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری کو۔ بہت بہت شکریہ ہے مارشل صاحب۔ یہ واقعہ ہوا ہے بہت ہی انٹریگنگ، یہ واقعہ ہے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے میچ شروع ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے کال آف کر دیا، میچ بھی سیریز بھی، اور ان آئیڈینٹیفائڈ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ کیا، جس سے یقیناً پاکستان کی بڑی سبکی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی ایک ڈیمیجنگ سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سبکی سے زیادہ خان صاحب مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویسٹرن نیشنز کا ایز اے بلاک، امریکہ لیڈ کر رہا ہو، اس کو UK دیکھ رہا ہے یا اس کو یورپین یونین دیکھ رہا ہے، اور جس کے اندر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پر شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ویسٹرن بلاک ہے اس نے ایک ایسی اپروچ کا اظہار کیا ہے
جس میں کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے. یعنی آگے اس کے مختلف لیولز ہیں اس آئسولیشن کے. کلچرل ریلیشنز، اسپورٹس ریلیشنز جہاں پر ختم کیے جائیں یا نہ ہونے دیے جائیں تو وہ ایک پہلا مرحلہ ہے جہاں پر کہ غالباً آپ کسی نیشن کو یہ ریلائز کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے. یہ وہی تعلق ہے یا یہ وہی تعلقات کا ختم کرنا ہے جس طریقے سے بھارت پاکستان میں کرکٹ نہیں کھیلتا. تو کیا بھارت اور نیوزی لینڈ کو اب پاکستان ایک ہی پلڑے میں دیکھے گا، ایک ہی طرح سے دیکھے گا، یا یہ کہ پاکستان پورے مغرب کو اس طریقے سے دیکھے گا؟ کیا پاکستان پہ پریشر ڈالنے کی اتنی زیادہ کوشش ہے، دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے کہ پاکستان افغانستان میں وہ سب کچھ کروائے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کرے یا طالبان کرے؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مارشل صاحب آپ اس کو ایک ٹپیکل کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں سمجھتے، اس کو آپ لارجر پکچر اس کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا تعلق جو اس وقت ویسٹ سے، خاص طور پہ یو ایس سے، یا جو ویسٹرن الائز ہیں، خاص طور پہ یو ایس الائز ہیں، ان کے ساتھ جو ایک ٹینشن پاکستان کی ہے، یا جو افغانستان کی جو اس وقت کیفیت ہے، اور جس میں کہ ظاہر ہے کہ یو ایس کے لیے ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس پس منظر میں آپ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. لارجر پکچر ہے یہ، جو کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو اور ویسٹ کے درمیان جو ایک بہت ہی وائڈننگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اسٹریٹجک گلف ہے، یہ اس کا حصہ ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے اگر صرف اور صرف سیکیورٹی تھریٹ ہوتی تو پھر یہ ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہی اس میچ کو یا پوسٹ پون کروا دیتی، یا اس کا وینیو شفٹ کر دیتی، یا اس کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی، یا اس کو خود سے ہی کسی طریقے سے کوئی وجہ کر کے اس کو پوسٹ پون کروایا جا سکتا تھا. اور ہمارا انٹرسٹ ہرگز اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ اس حالت میں کرکٹ میچ ہو، بیکاز ہم پاکستان سری لنکا کا 2009 کا وہ دورہ ہم بھگت چکے ہیں، جس کے اندر کہ پاکستان اور کرکٹ کی ورلڈ کے ساتھ بالکل تعلقات ختم ہو کے رہ گئے تھے. تو ایک ایسے کرٹیکل پوائنٹ کے اوپر جبکہ تعلقات دوبارہ استوار ہونے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک ویسٹرن جو کنٹری ہے وہ پاکستان کو وزٹ کر رہی ہے اور پاکستان میں کھیلے گی نیوزی لینڈ جو ہے، تو ایسے موقع پہ اس قسم کا جو آنا ہے یہ مجھے صرف اور صرف ایک تھریٹ نہیں لگتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک لارجر پلان ہے، ایک لارجر انٹرسٹ ہے، اور یہ اور کیا شکل اختیار کرے گا. ماشد صاحب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی میسیج دیا جا رہا ہے کہ پورا پاکستان کا سیکیورٹی اپریٹس، پورے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور جو ایک جو گیسٹ ملک ہے، جو اس کی ٹیم یہاں پہ اترنے والی ہے، اس پہ کوئی بڑا اٹیک ہونے والا ہے، اور پاکستان اتنا انکمپیٹنٹ ہے، اس کی سیکیورٹی اور اس کی ایجنسیز اور اس کی سروسز، اور یہ 20 لوگوں کی جو سیکیورٹی ٹیم نیوزی لینڈ کی آئی ہے، اس کے پاس وہ معلومات ہے، اور پاکستان کے پاس یہ معلومات نہیں ہے. یہ اس ذریعے سے یہ معلومات دنیا کو دی گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور خان صاحب یہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم یہاں پہ پریکٹس کر رہی ہے، اس گراؤنڈ پہ آ کے 4-5 دن میں 5 دن ہو گئے اس کو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں وہ لوگ، آ کے کھیلتے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر. اگر سیکیورٹی اٹیک ہونا ہے تو صرف کیا اسی وقت ہی ہونا ہے جبکہ جس دن کرکٹ میچ سکیڈیولڈ ہے، یا یہ کہ ان 5 دنوں کے اندر جو کایا پلٹنے جا رہی تھی، جو پاکستان پھر سے ریکنیکٹ ہو رہا تھا ورلڈ کرکٹ کے ساتھ، اس کو ان فورسز نے جو کہ پاکستان کو آئسولیٹڈ رکھنا چاہتی ہیں فرام دا ورلڈ آف کرکٹ، اور پاکستان کے اندر ہوم کرکٹ نہیں ہونے دینا چاہتی، ان کی یہ پھر ان کی طرف سے یہ انیشیٹو ہے کہ کسی طریقے سے نیوزی لینڈ کو اس سے ہٹا دیا جائے اس دورے سے. اور پھر ایسے وقت میں اور اس بنیاد پہ اور اس طریقے پہ جہاں پر کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر سے پھر سے اسپاٹ لائٹ میں لایا جائے اور کہا جائے کہ پاکستان اب ایک انسیکیور کنٹری پھر سے ہو گیا ہے. کیا آپ کے خیال میں ماشد صاحب جب ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ لارجر اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہے، اور اس کا بیسک تعلق یہ ہے کہ ویسٹ اور پاکستان کے درمیان یہ جو اس وقت گلف ہے، سویئر گلف ہے، اسٹریٹجک گلف ہے، انڈرسٹینڈنگ کا گلف ہے، ٹرسٹ کا گلف کا ڈیفیسٹ ہے، شدید ہے، تو کہاں پہ جا کے یہ گاڑی رکے گی؟ آپ کیا ایڈوائز کریں گے پاکستان کی لیڈرشپ کو کہ کیا پاسبل ہے کہ ہم اس گلف کو نیرو کریں اور کہیں کوئی کامن گراؤنڈ جو ہمارے اسٹریٹجک، ہمارے جو پرنسپل سٹینڈ ہے، یا جو ہمارے انٹرسٹ ہیں، جو ہمارے کرٹیکل انٹرسٹ ہیں پاکستان کے، وہ بھی ہم پریزرو کریں اور اس چیز کو بھی ہم مینیج کریں کسی صورت سے؟
میرا خیال ہے ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیے ہمیں یہ دیکھیے ان افیکٹ یہ کیا ہو رہا ہے, ود اس اور اگینسٹ اس, ورنہ ہم تمہیں کرکٹ میچ بھی نہیں کھیلنے دیں گے. اس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. اس نے تو کہا تھا ویل بامب یو بیک ٹو دی اسٹون ایج, یہ کہہ رہا ہے کرکٹ میچ بھی نہیں کھیلنے دیں گے. اچھا تو اس لیے اب اس کا راستہ, واحد راستہ نکلنے کا اس میں سے ایک بہت اسٹرانگ ڈپلومیٹک ایفرٹ, یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو گندا کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے, ہم نے افغانستان کے ساتھ معاملات جس قسم کے ہیں ان کو لے کے چلنا ہے, اور ہم نے بتانا ہے افغانستان کو کہ یو ہیو ٹو بی, آپ کو اپنا طرز عمل چینج کرنا پڑے گا تاکہ دنیا کے اندر آپ ایکسیپٹیبلٹی آپ کی بڑھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دنیا کے کیپٹلز میں بڑھنا پڑے گا. ہمیں ون ورسز دی ادر, زیرو سم گیم کے طور پہ اس کو نہیں لے کے چلنا. ویسٹرن کیپٹلز آج بھی ضروری ہیں, ہماری کرکٹ کے لیے ضروری ہیں, باقی چھوڑ دیجئے, اکانومی کو چھوڑ دیجئے, باقی معاملات کو چھوڑ دیجئے. تو کم از کم اس لحاظ سے تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہمارا جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے, ڈپلومیٹک ایجنڈا جو ہے, that should be actually traveling a lot, not only within the region. ہم نے بلاکس نہیں بنانے کہ روس اور چین اور قزاقستان اور تاجکستان کے ساتھ گویا احمد صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چائنا کے ساتھ ہمارا بہت سٹرونگ ٹائز ہیں, ہم سی پیک میں جڑے ہوئے ہیں, ہمارا ایک ہسٹری ہے اور بہت ہی میسو ہمارے قریبی تعلقات ہیں چائنا سے, لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یو ایس کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ہیں اپنے تعلقات کو ان میں استحکام لائیں یا ان کو نارملائز کریں. یہ پاسبل ہے کہ ہم یہ مینیج کریں, اور کیا یہ ضروری بھی ہے؟ بالکل. دیکھیے میں آپ کو پھر سے واپس I'll take you to cricket. کرکٹ کیا ہے؟ کرکٹ کلچر ہے. کرکٹ ایک قوم کا ایک جذبہ ہے. کرکٹ آپ کے جذبے کو اٹھاتی ہے. کرکٹ میں سپورٹ کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھی سپورٹ ہو, لیکن خاص طور پہ چونکہ ہم کرکٹ کے ماحول کی بات کر رہے ہیں اس لیے. تو جہاں پہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کا آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ان ملکوں کا آ کے آپ کے پاس, انگلینڈ کا آ کے آپ کے ملک میں کھیلنا, اٹ از کریٹیکل اینڈ کروشل کہ آپ کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی ہے, آپ کی انٹرنیشنل سیکیورٹی, آپ کی سیکیورٹی انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے, اور اب آپ سیف انف کنٹری ہیں باوجود 2009 کے تجربے کے بعد, باوجود اس پروپیگنڈا کے جو کہ بھارت نے ہمارے خلاف لانچ کیا. وی آر بیک ان ٹو دی ورلڈ, وی آر بیک آن دا ٹیبل, چاہے کرکٹ کا ہی کیوں نہ ہو, بٹ وہ ایک رستہ ہوگا جو کہ ہماری نارمل سی, ہمیں ایک نارمل سٹیٹ کے رستے پہ واپس لے کے جائے گا. ہمارے لیے دنیا کے ملکوں کے ساتھ مل کے چلنے کے اندر ایک نارمل سٹیٹ کے طور پہ ابھرنا بہت لازم ہے. تھینک یو سو مچ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. بھرپور ترین, طاقتور ترین اب قانون بن گیا ہے, ایکشن شروع ہو رہا ہے ٹیکس چوروں کے خلاف, ٹیکس چھپانے والوں کے خلاف, اور شاید اتنا بڑا طاقتور ایکشن نہیں ہوا ہے. صدارتی آرڈیننس آ گیا ہے, نیب اور نادرا کو بھی شامل کیا جا رہا ہے ٹیکس چوروں کا کھوج لگانے کے لیے, اور اس کے لیے بہت وسیع قانون بنایا گیا ہے. جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کی موبائل فون سمز کو بلاک کیا جائے گا, ان کے بجلی کے کنیکشنز کو منقطع کیا جائے گا. اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ چیئرمین FBR ڈاکٹر اشفاق احمد. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. عمران خان حکومت کی سب سے کلیدی معاشی ترجیح یہ ہے کہ ملک میں ٹیکس چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن ہو, ٹیکس چوری ناممکن بنائی جائے, اور اس کے لیے جو بھی قوت سرکار کے پاس اویلیبل ہے اس کو استعمال کیا جائے. FBR میں اصلاحات کا عمل مسلسل جاری ہے, اور اس کو مگر اس کے لیے کلیدی قوانین سے اس کو لیس کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ٹیکس قوانین میں بہت ہی بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں منظور کی ہیں. اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک آئینی قانون منظور ہو گیا ہے, اور اس کے ذریعے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ سے اب اختیار ہوگا FBR کے پاس کہ ٹیکس چوروں سے نمٹنے کے لیے وہ نادرا سے ڈیٹا شیئر کرے. اس حوالے سے بنیادی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. 20 سال تک کی تفصیلات اب FBR کے پاس جو کہ اویلیبل ہیں, ضرورت ہوئی تو ان کو نادرا کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا. نئے قوانین کے مطابق FBR انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے ذریعے نان فائلرز کے موبائل فون, بجلی اور گیس کے کنیکشن میں منقطع کروا سکتا ہے, جبکہ ٹیکس چور یا کم ٹیکس دینے والے تاجروں اور بزنس کمیونٹی کے چیک, پے آرڈرز اور دوسرے بینکنگ طریقہ کار پر پابندی لگوا سکتا ہے. یعنی ٹیکس گھپلوں میں ملوث افراد کو بینکنگ سہولیات سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے. قانون کے مطابق ٹیکس سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے پر کم از کم 5 لاکھ جرمانہ اور 1 سال کی سزا ہو سکے گی. حکومت FBR, نادرا اور دیگر وفاقی اداروں کے مشترکہ اقدامات کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی حکمت عملی پر کافی عرصے سے غور کر رہی ہے.
वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इस हवाले से रोड मैप पेश कर चुके हैं और इसके बाद ये नए क़वानीन जो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कल सामने आ चुके हैं। अब हुकूमत ने टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम करके अराकीन पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और उनके शरीक हयात को भी टैक्स तफसीलात ज़ाहिर करने में हासिल इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 175B के इजाफे के बाद FBR तमाम नॉन फाइलर्स और मौजूदा टैक्स दहिंदगान का हर किस्म का डेटा और विद होल्डिंग टैक्स की तफसीलात नादरा के साथ शेयर करेगा और नादरा अपने जो उसका अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसके पास क़ुव्वत है उसके ज़रिए आमदनी और असासे छुपाने वालों के नाम सामने लाएगा। कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर 10 लाख टैक्स फाइलर्स जिन्होंने सिफर टैक्स फाइल किया, अब FBR नादरा की डेटा की बुनियाद पर इन लोगों से असल टैक्स वाजिबात वसूल किए जाएंगे। नए तरमीमी कानून के मुताबिक डॉक्टर्स, वकला, डेंटिस्ट, IT इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स और दीगर प्रोफेशनल्स के 40,000 रुपये से ज़ायद रकम के बिजली के बिलों पर 35% एडिशनल इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। भरपूर हुकूमत की पूरी क़ुव्वत से कोशिश, काविश और उसके लिए क़वानीन का सहारा कि मुल्क में टैक्स चोरों का खात्मा किया जाए, उनकी बेखनी की जाए, टैक्स छुपाने वालों के लिए उनके लिए ये काम करना मुश्किल बना दिया जाए। और अगर ये हो गया तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर आगे निकल जाएगा। उसको किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे के सामने कशकोल फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा और इस काविश में यकीनन सबको साथ देना पड़ेगा। इस नई और बहुत ही अहम और अब तक की इस हवाले से सबसे अहम डेवलपमेंट में बात करने के लिए हमने ख़ास तौर पे दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नए चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अशफाक अहमद बहुत तजुर्बेकार ऑफिसर हैं नैब के और मेंबर ऑपरेशंस की हैसियत से बड़ी गिला कदर खिदमात सर अंजाम दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये ऐसा लगता है कि ये जो है ये हुकूमत अब अपनी आखिरी और भरपूर कानूनी क़ुव्वत को इस्तेमाल कर रही है कि टैक्स चोरी का बेखनी हो सके, टैक्स छुपाने वालों की बेखनी हो सके। और इस लिहाज से ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है जिसमें डेटा शेयरिंग नैब के साथ भी होगी और नादरा के साथ भी होगी, इससे ज़्यादा तो FBR को मेरे ख़्याल में क़ुव्वत, ताकत और इस्तात नहीं मिली थी कानूनी हवाले से इससे पहले। जी कामरान साहब, आपको और आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपने हमें मौका दिया कि मैं आपके शो में आकर इस नए कानून के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर सकूं। पहली बात तो ये है कि ये जो नया कानून है इसके 3 अहम पहलू हैं। सबसे पहले ये कि मुल्क के अंदर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा था और उसमें 3 सेक्टर्स जो पर्टिकुलरली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उस पर हमने टैक्स रिलीफ दिया है। पहला जो एडिबल ऑयल है, आपको पता है हर घर में इस्तेमाल होता है और इसकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी, उसके लिए हमने इसमें कमी की है। आपको पता है स्टील, प्राइम मिनिस्टर की जो नया पाकिस्तान स्कीम है उसमें स्टील की खपत से प्राइसेस ऊपर गई हैं और इस पे भी हमने थोड़ा सा रिलीफ दिया है ताकि प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके। दूसरा ये कि फाइलर और नॉन फाइलर पे हमने क्रैकडाउन करने का फ़ैसला किया है, जैसे कि आपने अपने इब्तिदाइया में बताया। तीसरा ये कि हम अब जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रेजुएट कर रही है। हम मैनुअल तरीके से टैक्स एडमिनिस्ट्रेट करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी के एक्सटेंसिव इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो कॉन्टेक्स्ट है ये मिल के इस कानून की हमें लेके आता है कि हम लॉ की इन्फोर्समेंट में जाएं। डॉक्टर साहब, गोया के एक जानिब क्योंकि आप इस वक्त हमारे बड़े क्रिटिकल टारगेट्स हैं, हमने 4,800 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है और यकीनन और इस दौरान अगर हम महंगाई की वजह से कंसेशंस देने पड़ते हैं तो यकीनन आपके टारगेट पे उसके प्रेशर्स आएंगे। अभी आप एडिबल ऑयल में, स्टील में कंसेशंस दे रहे हैं जब, तो यकीनन ये एक अमल मुश्किल होगा। क्या मैं समझूं कि ये जो इस डेफिसिट को जो है वो हुकूमत पूरा करेगी उन लोगों से जो टैक्स चोरी करते हैं, जो टैक्स बचाते हैं और जिसको कि अगर हमने उनकी बेखनी की या उनको पकड़ा तो यकीनन फिर हमारे पास तो जो हमारे टारगेट है उससे कहीं ज़्यादा हमारे महसूलात हो जाएंगे। अभी आपने फरमाया कि टैक्स नॉन फाइलर्स और टैक्स फाइलर्स को भी हम जांचने जा रहे हैं, उन पर क्रैक डाउन करने जा रहे हैं।
ذرا اس کی تفصیل بتائیے کہ وہ کیا اب ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہوا؟ کامران صاحب، جو نان فائلرز ہیں اس ملک کا بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں جیسے آپ نے فائنانس منسٹر صاحب کا ایک کلپ بھی چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تقریباً 15 ملین لوگوں کا ڈیٹا ہے، لیکن وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے. وہ اپنی اکنامک ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، لیکن جب ٹیکس فائلنگ کا وقت آتا ہے تو وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے، اور اگر وہ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہ اپنا ٹیکس چھپا جاتے ہیں. ہم ان کو پکڑنے کی جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے، روایتی طریقے سے ہم کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں حد الوسع یا ضرورت کے مطابق کامیابی ہمیں نہیں ملی ہے. اس لیے اب ہم ٹیکنالوجی کے یوز کے تحت ان کا پیچھا کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جو ہم نے ریلیف دیے ہیں، یہ 3 سیکٹر جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم ٹیکس ریونیو جنریٹ کر پائیں گے نان فائلر سے اور انڈر فائلر پہ کریک ڈاؤن سے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہ اختیار بھی مل جائے گا ایف بی آر کو کہ وہ اپنی اس بنیاد پہ وہ لوگ جو کہ نان فائلر ہیں مگر ان کے پاس ٹیلی فون سم ہے، ان کے پاس بجلی کا کنیکشن ہے، وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کہ ان کی بے کنی کرنے کے لیے ان کی سمز بلاک کر دی جائے، ان کے بجلی کے کنیکشنز کو کر دیا جائے، جو کبھی ہوا نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہوگا تو ایک عام آدمی کیسے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ایک فیئر لوگوں میں بیٹھے گا، اور یقیناً ایک بڑی یہ اب اس کے بعد وہ شاید مجبور ہوں گے کہ وہ ٹیکس دے. کیا یہ قانون اب ایف بی آر کو یہ اختیار ہوگا کیا کہ وہ سم بلاک کر دے، بجلی کے کنیکشن کاٹ دے؟ جی، یہ بالکل ایسا ہی ہے. ابھی یہ نیا قانون نافذ ہو چکا ہے. اس کے تحت ہم بالکل ٹیکس کی سم، ٹیلی فون کی سم بلاک کر پائیں گے، اور جو انڈر فائلرز ہیں، نان فائلرز ہیں، ان کی ہم الیکٹریسٹی کے اور یوٹیلیٹیز بھی ڈسکنیکٹ کروا پائیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی چیز یہ ہو رہی ہے جس کا بہت ذکر رہا ہے، چرچا رہا ہے، بلکہ کہ جو نادرا کے ساتھ جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے اور جو نادرا کی کیپیسٹی اور پوٹینشیل ہے، اور ایف بی آر کا جو اپنا ظاہر ہے اوبویسلی بڑا ڈیٹا بیس اور پوٹینشیل ہے، کہ اس کا ایک کوارڈینیشن اور اس کا کولیبریشن جو ہے، آپ کتنے اس حوالے سے اب کیونکہ یہ قانون بن گیا ہے تو آپ کتنے اس میں کانفیڈنٹ ہیں اور کتنے آپ اس میں ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ یقیناً ایک گیم چینجر ثابت ہوگا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے؟ کیا یہ اس کو ہم اسٹریچ کچھ زیادہ تو نہیں کر رہے؟ واقعی کیا اس کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اسے گیم چینجر کہہ سکیں؟ کامران صاحب، ہمیں اندازہ ہوگا جب ہم کلیبریشن میں جاتے ہیں. ابھی تک ہمیں نادرا نے یہ ایشورنس دی ہے کہ ان کے پاس میتھمیٹیکل الگوریتمس رن کرنے کی ایبلٹی بہت اچھی ہے. ان کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت انڈکٹیو انکم یا آمدنی کا تخمینہ لگانے کی کیپیسٹی ہے. ہم اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ان کے ساتھ ایک کلیبوریٹو انوائرمنٹ میں ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہوا تو وہ بھی اس کے اندر، اس ماڈل کے اندر لے کے آئیں گے. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو ٹیکس سسٹم کے اندر نہیں ہیں وہ کتنا ٹیکس پے نہیں کر رہے، اور وہ لوگ جو ٹیکس سسٹم کے اندر تو ہیں لیکن وہ بہت کم ٹیکس پے کر رہے ہیں، ان کی اصل ٹیکس جو ذمہ داری ہے یا لائبلٹی ہے وہ کتنی بنتی ہے. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس پچھلے سال ٹوٹل 30 لاکھ لوگوں نے ریٹرنز فائل کی. اس میں ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ 11 لاکھ ایسے ٹیکس پیئر تھے جنہوں نے اپنی صفر انکم ڈکلیئر کی اور اس میں صفر ٹیکس پے کیا. اس سے آپ آگے چلیے تو تقریباً 9 لاکھ ایسے ٹیکس پیئر تھے جنہوں نے اپنی ٹیکس لائبلٹی 5,000 سے بھی کم بتائی، جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے.
یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اپنی ٹیکس پیئرز کو براڈن کریں، ہم اپنا جو فوکس ہے ان لوگوں پہ لے کے جائیں جو اس ملک کے اندر جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ یوز کرتے ہیں، جو پبلک گڈس ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، بٹ اپنی لائبلٹی کو اور نیشن بلڈنگ کے پروسیس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یہ گورنمنٹ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ ہم ان کی طرف ایک نئے طریقے کے ساتھ اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ان کا پیچھا کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیب کو تو پہلے روک دیا گیا تھا کہ وہ ٹیکس معاملات میں نہیں جاتی تھی، بلکہ جو اس کے پاس معاملات تھے وہ FBR کو بھیج دیے تھے انہوں نے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ اس قانون میں نیب کو دسترس مل رہی ہے، بلکہ شاید مزید توسیع ہوئی ہے اس دسترس میں، اس کے کیا خد و خال ہیں؟ کامران صاحب یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس قانون کی وضاحت اور انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اس قانون کا نادرا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، نیب سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ بنیادی طور پہ نادرا کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی ڈیٹا جو ہے وہ FPR نادرا کے ساتھ ایک کلیبوریٹو انوائرمنٹ میں شیئر کرے گا، اس میں نادرا بھی اپنا ڈیٹا لے کے آئے گا اور اس سے ایک آمدنی کا تخمینہ لگا کے جو رزلٹس ہیں، جو نتائج ہیں وہ واپس FPR کے پاس آ جائیں گے، اور اس میں جو ہمارا اپنا ٹیکس لا ہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ نیب کے حوالے سے میں صرف یہ بتاؤں گا کہ نیب کے پاس ٹیکس چوروں کا پیچھا کرنے کا یا ٹیکس چوروں پہ کوئی ایکشن لینے کا ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو بھی صرف ٹیکس چوری کا کیس ہوتا ہے وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں اور ہم اس میں ڈاکٹر صاحب جو یہ گویا کہ اس حوالے سے جو پرانا اسٹیٹس ہے وہی برقرار ہے، اور یہ جو اس میں کچھ رپورٹنگ ہے وہ شاید درست نہیں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جو پبلک سرونٹس کی حد تک ہم پہلے بھی نادرا کے نیب کے ساتھ ڈیٹا ہم شیئر کرتے تھے، وہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشنل ویو یہی ہے کہ جو پبلک سرونٹس ہیں چونکہ وہ ریاست کے بہاف پہ بیٹھے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ جو معاشی رازداری کے قوانین ہیں وہ اس طرح سختی سے وہ نہیں ہوتے اپلائی ہوتے، ان پہ وہ تھریشولڈ جو ہے وہ خاصی لو ہے جیسے پوری دنیا میں ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں رازداری کے قوانین رہے ہیں آمدن اور جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن ساری کے ساری جو مہذب قومیں ہیں، مہذب معاشرے ہیں، وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرے ہیں، اور انہوں نے اوور دا ایئرز یہ فیصلہ کیا کہ کس حد تک جو معاشی رازداری ہے ہونی چاہیے اور کس حد تک معاشی شفافیت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے معاشی شفافیت کے قانون کو 1964 میں نافذ کر دیا تھا، ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا، اور اس پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ اس ملک کے اندر اشرافیہ کا ایک جو بڑا بروٹ کنٹرول ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ ہم FPR کے طور پہ ہم ایز این انسٹیٹیوشن وی بلیو ان ٹرانسپیرنسی، اور پرٹیکولرلی جو پبلک سرونٹس کے حوالے سے ہیں وہ نیب اگر ہم سے کوئی ڈیٹا مانگے گا یا باقی ادارے بھی جو مختلف پبلک سرونٹس کے حوالے سے ڈیٹا شیئرنگ چاہتے ہیں، وہ سیکشن 216(3)P کے تحت وہ ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو گویا کہ یہ ٹھیک ہے ایک عام ٹیکس پیئر کو یہ ہے، مگر پبلک سرونٹ اور اس کے جو یعنی کہ ان کی اہلیہ ہیں یا ان کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ اس سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے نا، یہ صرف وہ تنہا پبلک سرونٹ نہیں بلکہ ان کی اہلیہ ان کے بچے بھی اس سے پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک لینا ہے، چیئرمین FBR ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ٹیکس چوروں، ٹیکس بچانے والوں کے لیے پاکستان میں آئینی قوانین متعارف کرا دیے گئے ہیں۔
اس کی تفصیلات ہم سے شیئر کر رہے ہیں چیئرمین FBR ڈاکٹر اشفاق احمد۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ انیشیٹو ہے جو کہ بس اب شروع ہوئی ہے، اور وہی ہے کہ ٹیکس اینڈ ٹریس سسٹم، یہ 5 انڈسٹریز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد ان کو ایک نئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے، جس میں پہلے عدالتی رکاوٹیں تھیں وہ اب دور ہو گئی ہیں، یہ اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ؟ ہم یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے اب، اور کیا اس کا اسٹیٹس ہے؟ جی یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، پوری دنیا میں 80 اقوام نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے اس کو لاگو کر دیا ہوا ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں 1 خرب کے لگ بھگ جو ٹیکس سٹیمپس ہیں وہ مختلف کموڈٹیز پہ اپلائی ہوتی ہیں۔ پاکستان نے یہ پروسیس شروع کیا 2008 میں۔ 2008 میں مشکل پڑ گئی ہمیں بیکاز رولز اور ریگولیشنز فالو نہیں ہو سکے۔ 2012 میں کوشش کی، اس پہ کرپشن کے الزامات لگے اور وہ نہیں ہو سکا۔ 14 میں بھی نہیں ہوا، اور جا کے 16 اور 18 میں بھی ہمیں مشکلات پیش آئیں۔ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہم نے اس کو بڑا سسٹمیٹکلی اس کو ہم نے پروسیس کو رن کیا۔ ہم نے انٹرنیشنل فرم ہائر کی، اس نے آ کے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیز تھی، اس نے ہمیں اس کو ٹیکنیکل جو ایکوزیشن کا پروسیس تھا، پروکیورمنٹ کا پروسیس تھا، اس میں آ کے انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے آئی کین ایشور یو کہ ہم نے دنیا کا ون آف دی بیسٹ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹمس ہم نے انڈکٹ کیا، بٹ اٹ رین انٹو ٹربل۔ پاکستان کے 5 ہائی کورٹس میں اس کو چیلنج کیا گیا۔ ہم نے اس کو فائٹ آؤٹ کیا، سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے دیا، اور اسٹے بھی اس فرم کے حوالے سے دیا جس کا شاید نمبر ہی 3 تھا اس بیڈنگ پروسیس میں۔ ہمیں اس کو ویکیٹ کرواتے ہوئے تقریباً 6 مہینے لگ گئے۔ ہمیں وہ اسٹے ویکیٹ ہو گیا ہے، کیس سندھ ہائی کورٹ میں ہم جیت چکے ہیں، باقی ہمارے اوپر کوئی اسٹے اب نہیں ہے، اور ہم فل تھروٹل اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو ہم نے اپلائی کرنا ہے، جو 4 سیکٹر جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان پہ، اور ابھی ہم نے اس کو بیوریجز میں بھی لے کے جانا ہے، اور ہم نے اس کو پیٹرولیم پروڈکٹس میں بھی لے کے جانا ہے، اور یہ عمل جو ہے بڑی جلدی پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ ٹوبیکو کے حد تک 1 اکتوبر سے ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو کرشنگ سیزن شوگر سیکٹر میں شروع ہوگا اینڈ آف نومبر میں، اس سے پہلے ہم اگر پورے نہیں تو ہم زیادہ تر جو شوگر ملز ہیں ان کو کور کر لیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ ایک اور بڑا ایمبیشس پروجیکٹ رول آؤٹ ہوا ہے، یہ کہ جو ہماری ریٹیل سیکٹر ہے اس کو پوائنٹ آف سیلز کے ساتھ، POS مشینز کے ساتھ، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے۔ کام اس پہ بہت ہو رہا ہے، آپ کی توقعات، آپ کے جو ٹارگٹس تھے اس کے مطابق ہو رہا ہے، اور کیا اس کا کیا اپڈیٹ ہے؟ جی POS کا ہمارا انیشیٹو جو ہے ہم نے تقریباً 2 سال پہلے رول آؤٹ کیا تھا، لیکن ہم اس کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے تھے، ہم اس کی لیگل رجیم کو ٹھیک کر رہے تھے، ہم ریٹیل سیکٹر کے ساتھ مذاکرات میں تھے، ان کو ہم نے کنونس کیا، اور الحمدللہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ یہ پوری طاقت کے ساتھ اور پورے زور شور سے امپلیمنٹیشن کی اپنی مختلف منازل کو طے کر رہے ہیں۔ ہم نے 1 جولائی کے بعد سے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور ابھی ہم آگے جو اگلا پورا سال ہے ہم نے اسی پہ لگانا ہے۔ فائنانس منسٹر صاحب نے اب بجٹ سپیچ میں کہا تھا، ایک نمبر دیا تھا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اگر اس نمبر کو حاصل نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اس کے نزدیک ضرور پہنچیں۔ ڈاکٹر صاحب اب تک کے نمبرز بہت زیادہ امپریسو ہیں، جتنے بھی نمبرز آئے ہیں، اب جو ریونیو کلیکشن کے جو اب پچھلے 2 ماہ کے نمبرز تھے، آگے آپ نے 4800 کی طرف جانا ہے۔ ویسے تو شروع میں سمجھا جا رہا تھا کہ بڑا مشکل ٹارگٹ ہے، لیکن یہ جو اب نمبرز آئے ہیں، جو ریونیو کلیکشن ہوا ہے، یہ تو بڑا امپریسو ہے، اور اب جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ٹریک اینڈ ٹریس، اور یہ جو پوائنٹ آف سیلز ہیں، اور پھر اب یہ جو کریک ڈاؤن ہوگا اس ساری چیز کے ذریعے،
تو 4800 تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ جو ہماری ریونیو کی اس وقت ٹریجیکٹری ہے، اگر ہم اس کو مینٹین کر پاتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے، ہم اس کو ایکسیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق احمد، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اور آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ڈٹرمنڈ ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد، چیئرمین FBR، کہ اس دفعہ پاکستان کا جو محصولات کا ٹارگٹ ہے نہ صرف وہ اچیو ہوگا بلکہ اس سے آگے جائے گا. اور بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک بہت ہی میننگ فل کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے ٹیکس ایویڈرز کے خلاف اور ٹیکس تھیفز کے خلاف. اس خوشگوار خبر کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.